मैं अपने कमरे में बेड पर बैठी थी, किताब खोली हुई थी, लेकिन नज़र अल्फाज पर नहीं टिक रहे थे। अचानक दरवाज़ा बग़ैर दस्तक के खुला और एहसन अंदर आ गया। वो तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुआ। एहसन मेरा मंगेतर था। मैं चौंक गई, किताब हाथ से सरक गई। एहसन, मेरे कमरे से निकल जाओ, मम्मा देख लेंगी तो फिर मुझे ही सुनना पड़ेगा। मेरी आवाज़ में ना चाहते हुए भी सख्ती उतर आई थी। मैंने माथे पर आती जुल्फ़ों को उंगलियों से पीछे किया और तंबी आमेज़ निगाहों से उसे देखा। लेकिन एहसन, वो तो जैसे मेरे इनकार का मतलब कभी समझता ही नहीं था। वो एक कदम और मेरे करीब आया। उसने मेरे बाजू को थाम लिया। उसकी आंखों में अजीब सी जिद थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। मैंने फ़ौरन अपने बाजू को उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की। मेरे हाथ की हल्की सी जुंबिश पर वो मुस्कुरा दिया। वही जानलेवा मुस्कुराहट जिसके सामने मेरा गुस्सा अक्सर बल्कि हमेशा हार जाता था। वो थोड़ा झुका, चेहरा मेरे इतना करीब ले आया कि मैंने अपनी सांसों की रफ्तार को संभालने की भरपूर कोशिश की। उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी, जैसे वो जानता हो कि मैं बस थोड़ी ही देर में हार मान जाऊंगी। इरम, तुम्हें खबर भी है, तुम जब गुस्से में आंखें छोटी करके मुझे देखती हो तो तुम्हारा चेहरा और भी दिलकश लगता है। वो आहिस्तगी से बोला और अपने अंगूठे की पूर से मेरे हाथ की पुश्त पर हल्की सी सरसराहट पैदा की। मेरे दिल की धड़कन लम्हा भर को बेतरतीब हो गई। मैंने खुद को संभालने के लिए पीछे हटना चाहा, लेकिन दीवार से टिक गई। वो मुस्कुराहट लिए मेरे और करीब हुआ। तुम जितनी सख्त बनने की कोशिश करो इरम, उतनी ही खूबसूरत लगती हो। उसकी आवाज़ सरगोशी में बदल चुकी थी और उसकी नज़रें मेरे चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। मैंने होंठों को भिगोया, सांस ली और गर्दन मोड़कर नज़रें चुराईं। दिल चाहा कि उसकी इस मोहब्बत भरी जिद पर हंस दूं, लेकिन खुद को बमुश्किल रोका। एहसन, प्लीज़ मामा आ गई तो। मेरी आवाज़ अब वैसी सख्त नहीं रही थी। उसने हल्का सा कहकहा लगाया और आहिस्तगी से मेरे बाजू को छोड़ते हुए मेरे कान के करीब सरगोशी की। इरम, मेरा दिल तुम्हारी कुर्बत के लिए बेचैन हो रहा है, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। उसकी उंगलियां मेरी कलाई पर नरमी से ठहर गईं और उसकी नज़रों में एक अजीब सी चमक झलक रही थी। वो चमक जो मेरे दिल की धड़कन को और तेज़ कर देती थी। मैंने गर्दन हल्की सी झटकी। शादी में 5 दिन रह गए हैं बस, फिर तो सारा वक्त तुम्हारा होगा। अभी के लिए तुम थोड़ा सब्र कर लो, मैंने नरमी से कहा और अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो हंस पड़ा। सब्र? जिस दिन से मंगनी हुई है उस दिन से सब्र ही तो कर रहा हूँ। दिल की हालत पूछो तो तुम्हें देखकर धड़कन रुकने लगती है। वो आहिस्ता से मेरे और करीब हुआ। उसकी गर्म सांसों की हल्की नमी मेरे रुखसारों को छू रही थी। मैंने ना चाहते हुए भी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश की और नज़रें चुरा ली। चलो मामा को बता दूं कि हम बाहर जा रहे हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गए हो आजकल, मैंने उससे दूर होते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम्हारी मोहब्बत ने बना दिया है। वह मुस्कुराता हुआ मेरे पीछे चल पड़ा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा खुलूस था जो मेरे दिल के तारों को छू जाता था। हम दोनों लाउंज में आए। मामा सोफे पर बैठी चाय के कप में चम्मच हिला रही थी। मामा, हम थोड़ी देर मार्केट जा रहे हैं, मैंने आहिस्तगी से कहा। एहसन ने आगे बढ़कर मामा को सलाम किया। आंटी, आपकी बेटी को कुछ देर के लिए ले जा रहा हूँ, आप फिक्र न करें, अमानत है आपकी। उसके लहजे में नरमी और मोहब्बत का अजब इम्तिजाज था। मामा ने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, बेटा ख्याल रखना इसका। एहसन ने मोहब्बत से कहा। आंटी, इरम को मैं आंखों में बसा कर रखूँगा, मैंने शरारत से कहा। ज़्यादा बोलो मत एहसन, वरना मम्मा समझेंगी मैंने तुम्हें ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। हम दोनों हंसते हुए बाहर निकले। एहसन ने मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसकी यही छोटी छोटी बातें मुझे हमेशा ख़ास और कीमती महसूस कराती थी। गाड़ी के अंदर हल्की हल्की मौसीकी चल रही थी। मौसम भी खुशगवार था, लेकिन एहसन कहाँ बाज आने वाला था। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरे हाथ ने आहिस्ता से मेरे हाथ को थाम लिया। उसकी उंगलियों की नरमी, उसके लम्स की हिद्दत सीधी दिल तक जा पहुँची। इरम, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हर पल तुम्हें देखूं तो भी कम लगता है। मैंने आंखें सुकेड़ कर उसे घूरा।
एहसन, ड्राइव पर ध्यान दो, ये रोमांटिक बातें बाद में भी हो सकती हैं। मैंने हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। मैं तुम्हें देखता रहूँगा, रास्ते खुद अपना रास्ता बना लेंगे, वो शरारत से बोला। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। एहसन, ड्राइविंग सीरियस काम है, हम कोई फिल्म के सीन में नहीं। मैंने थोड़ा सख्त लहजा इख्तियार किया। दिल में हल्की सी तशवीश भी जाग उठी थी। वो हंस पड़ा, वही हंसी जिसमें शरारत, मोहब्बत और बेफिक्री सब कुछ था। और अगले ही लम्हे मेरी चीख निकल गई। एहसन, आगे देखो। सब कुछ चंद सेकंड्स में बदल गया। एहसन ने हड़बड़ाकर स्टीयरिंग घुमाया, ब्रेक पर पैर मारा, लेकिन वक्त उसकी गिरफ्त से निकल चुका था। एक जोरदार धड़ाम की आवाज़ से शीशे चकनाचूर हो गए। चीखें फिजा में बिखर गईं। गाड़ी की बॉडी मचल गई। सड़क पर एक होलनाक झटका और हम दोनों कहीं बहुत पीछे रह गए। मेरी आखिरी याद एहसन की घबराई हुई आवाज़ थी, इरम, इरम, तुम ठीक हो ना? और फिर मुकम्मल सन्नाटा, मुकम्मल अंधेरा, बस एक गहरा खला जो मुझे निकल गया था। अम्मी, एहसन, मेरे लबों से बमुश्किल ये अल्फाज निकल पाए। आवाज़ जैसे गले में कहीं फंस गई थी, जैसे कोई अनजानी रुकावट मेरे हल्क पर बैठ गई हो। मैंने पूरा जोर लगाकर आंखें खोलने की हिम्मत की, लेकिन जो मंजर सामने आया वो किसी ख्वाब और हकीकत के बीच का सा था। सब कुछ धुंधला सफ़ेद, रोशनी, मशीनों की हल्की हल्की बीप, चेहरे जाने पहचाने, पर जैसे सब कुछ मुबहम, अजनबी सा। अचानक एक मानूस आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, डॉक्टर, डॉक्टर, इरम को होश आ गया है। यह अम्मी की आवाज़ थी। उनके लहजे में कपकपाहट थी, जैसे टूटी हुई उम्मीद एक लम्हे में संभल गई हो। मेरी पलकें थरथर आ गईं। मैंने बमुश्किल गर्दन मोड़ी और तब मैंने एहसन को देखा। वो मेरे सामने खड़ा था, आंखें लाल, शायद नींद और रोने की वजह से। चेहरा जर्द और थका हुआ, जैसे कई रातों से जागा हो, लेकिन होंठों पर वही मुस्कुराहट जिसमें हमेशा मुझे तसल्ली, मोहब्बत और सुकून मिलता था। इरम, उसकी आवाज़ सरगोशी में भीग गई। वो आहिस्ता से झुका और मेरे हाथ की उंगलियों को नरमी से अपनी उंगलियों में ले लिया। उसका लम्स गर्म और मानूस था, जैसे ज़िंदगी की तरफ खींचता हुआ। तुम लौट आई हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, शुक्र है। मेरे जहन में बिखरी तस्वीरें तेज़ी से आने जाने लगीं। गाड़ी, एहसन की हंसी, अचानक चीख, हड़बड़ाहट, फिर वो ज़ोरदार धमाका और फिर मुकम्मल अंधेरा, जैसे वक्त थम गया हो। मैंने होठों को आहिस्तगी से हिलाया, आवाज़ निकालने में जैसे जान अटक रही हो। एहसन, हम जिंदा हैं। मेरी आंखों में उलझन, खौफ और हैरत सब कुछ था। एहसन की आंखों से एक मोटी बूंद निकली और मेरे हाथ पर टपक गई। उस बूंद में 7 दिनों की बेकरारी और टूटती उम्मीदों की पूरी कहानी थी। हाँ इरम, तुम जिंदा हो, तुम जीत गई हो। 1 हफ्ते बाद तुमने अपनी आंखें खोल दी हैं। तुम जीत गई, तुमने मौत को भी हरा दिया। 1 हफ्ता, मेरे दिल की धड़कन लम्हा भर को जैसे रुक सी गई। जिस्म में हल्की सनसनी दौड़ गई। मैं कितने दिन बेहोश रही? एहसन ने नरमी से मेरी पेशानी पर हाथ रखा। पूरे 7 दिन इरम, 7 दिन तुम कोमा में थी। हम हर पल तुम्हारे जागने का इंतज़ार करते रह रहे थे। डॉक्टर्स कह रहे थे कि तुम्हारी चोट गहरी है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे जीने की चाहत, उसने हमें कभी टूटने नहीं दिया। उसकी आवाज़ में थकन थी, लेकिन उस थकन के नीचे गहरी मोहब्बत छुपी थी। मैं, तुम्हारी अम्मी अब्बू, हम सब हर लम्हा तुम्हारे सरहाने बैठे रहते। उसकी उंगलियां अब मेरी उंगलियों को हौले हौले सहला रही थी, जैसे कहीं फिर खो ना जाए। अम्मी मेरे सिरहाने आई, उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी बच्ची, उनकी उंगलियों ने मेरे बालों को सहलाया, जैसे बचपन में सहलाती थी। एहसन की आवाज़ दोबारा मेरे कानों में उतरी, इरम, तुमने हार मानी ही नहीं। तुम्हारी आंखें खुली तो लगा जैसे ज़िंदगी वापस आ गई है। मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। वो झुका और मेरे हाथ की पुश्त पर हल्का सा बोसा दिया। उसका लम्स, उसकी कुर्बत, मुझे लगा मैं वाकई ज़िंदा हूँ। मैं वापस आ गई हूँ।
میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور ایک نئی زندگی کی ہلکی سی رمق جاگ اٹھی تھی، لیکن ساتھ ہی کہیں دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی بے چینی بھی تھی۔ وہ حادثے کی بکھری تصویریں، وہ نامکمل منظر، شاید ابھی سب مکمل صاف نہیں ہوا تھا، لیکن اتنا طے تھا، میں اکیلی نہیں تھی۔ احسن میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، میرا جسم جیسے کسی نے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہو۔ میں بس اتنا ہی سنبھل پائی تھی کہ احسن کے چہرے پر نگاہ ٹکائے رکھوں۔ آپ سب خیریت؟ الفاظ اب بھی ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ امی نے آگے بڑھ کر میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، ہم سب ٹھیک ہیں، بس تمہاری فکر میں دن رات ایک کر دیے ہیں ہم نے۔ ہاسپٹل کے بستر پر میں آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی۔ ڈاکٹر زبیر جو میرے کیس کے سینئر ڈاکٹر تھے، ہر روز آتے، میری نبض چیک کرتے اور نرمی سے پوچھتے، کیسی طبیعت ہے آج ارم بیٹا؟ احسن صبح شام آتا، کبھی پھول لاتا، کبھی چاکلیٹ، حالانکہ میں کھا نہیں سکتی تھی، اور کبھی صرف میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا۔ امی قرآن پڑھتی رہتی، ابو کی آنکھوں میں ہر روز نمی دیکھتی، لیکن وہ ہمیشہ میرا ماتھا چوم کر کہتے، میری بہادر بیٹی، تو بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ایک ہفتے بعد ڈاکٹر زبیر نے معائنے کے بعد مسکرا کر کہا، مبارک ہو ارم بیٹا، آپ کی ریکوری اچھی ہے، ہم 2 دن میں آپ کو ڈسچارج کر دیں گے، لیکن گھر جا کر مکمل آرام کرنا ہے۔ گھر واپسی کا نام سن کر احسن کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں تمہیں تمہارے کمرے میں تمہارے بستر پر دیکھنا چاہتا ہوں ارم، ہاسپٹل کی بو نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ میں ہلکی سی مسکرائی، لیکن اندر کچھ تھا، عجیب سا بوجھ، نہ جانے کیوں۔ جب میں گھر آئی تو سب نے خوشی سے استقبال کیا، پھول، مبارکباد، محبت، ہر طرف خوشی کی فضا تھی، لیکن میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، شاید جسم بھاری، سانس اکھڑی اکھڑی، دل پر عجیب سا بوجھ۔ احسن ہر وقت میرے پاس بیٹھتا، کبھی کہانیاں سناتا، کبھی پرانے قصے دہراتا۔ وہ کوشش کرتا کہ میں مسکرا دوں، ہنس دوں، وہ پرانی ارم کو واپس لانے کی کوشش کرتا رہتا۔ کبھی میرے بالوں کو سمیٹ کر کلپ لگا دیتا، کبھی شرارت سے میری ناک کھینچ لیتا۔ دیکھو نا ارم، تمہاری ناک پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ وہ ہنستا اور میری خفگی بھام کر فوراً میرے ہاتھ تھام لیتا۔ امی بھی کچھ کم کوشش نہیں کر رہی تھی، وہ روز میری پسندیدہ ڈشز بناتی، کبھی دال چاول، کبھی قورمہ، کبھی سوئیاں۔ ارم بیٹا، تمہیں وہی کھلاؤں گی جو بچپن میں تم خوش ہو کر کھاتی تھی، وہ کہتی اور میری پیشانی چوم لیتی۔ سب چاہتے تھے کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں، لیکن میں ٹھیک نہیں تھی۔ میرے اندر جیسے کوئی سست روی بس گئی تھی، صبح اٹھنے کی ہمت نہ رہتی، بستر پر لیٹے لیٹے چھت پر نظریں جم جاتی، نیند آتی بھی تو ڈراؤنے خواب، کبھی گاڑی کا وہ حادثہ، کبھی چیخیں، کبھی اندھیرا۔ میں رات میں چونک کر اٹھ بیٹھتی، پسینے میں بھیگی ہوئی ہوتی، میرے ہاتھ لرزتے، دل تیزی سے دھڑکتا۔ احسن اکثر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتا، چہرہ میرے قریب لا کر دھیرے سے کہتا، ارم کیا ہوا؟ پھر برا خواب آیا؟ میں بس سر ہلا دیتی، آنکھیں موند کر لمبی سانس لیتی، جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، کا ڈھونگ رچاتی، لیکن میرے جسم میں ہر وقت ایک عجیب سی کمزوری رہتی، جیسے جان ہی نہیں تھی۔ ہاتھ پاؤں سن سے رہتے، دل میں انجانی سی بے چینی۔ احسن بار بار پوچھتا، ارم تم چپ چپ کیوں ہو؟ میں زبردستی لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لے آتی، ہاں سب ٹھیک ہے، شاید ابھی حادثے کا اثر ہے، وقت لگے گا، لیکن دل کہہ رہا تھا یہ صرف حادثے کا اثر نہیں، کچھ اور بھی ہے، کیا میں خود نہیں جانتی تھی۔ ایک شام میں صوفے پر بیٹھی تھی، گود میں تکیہ رکھ کر ٹانگیں سمیٹ کر۔ احسن سامنے بیٹھا تھا اور وہ بے چین نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے نگاہ اٹھائی۔ احسن میں واقعی ٹھیک ہوں، تم بار بار کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے لہجے میں خفگی نہیں تھی، بس تھکن تھی، اور شاید تھوڑی بے بسی بھی۔ احسن دونوں ہتھیلیاں رگڑ کر آہستہ سے میرے قریب کھسک کر بیٹھا، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ پر آئے، انگلیوں کی پورے میری انگلیوں پر ہلکے سے رکھ دیں، کیونکہ تم پہلے جیسی نہیں ہو ارم۔ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن صاف تھی، تمہاری آنکھوں میں پہلی والی چمک نہیں رہی، تم بات کرتے کرتے جیسے کہیں کھو جاتی ہو، اور تمہارا رنگ بھی پیلا ہو گیا ہے۔
تم بہت کمزور ہو گئی ہو۔ اس کی آواز میں صرف تشویش نہیں تھی، محبت کی وہ گہری پرت تھی جو مجھے ہمیشہ احسن کے لمس میں محسوس ہوتی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس کھینچی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، حادثے کو 1.5 مہینہ ہو چکا تھا، زخم بھر چکے تھے، لیکن میرے جسم اور دل میں خالی پن اب بھی موجود تھا۔ اور سب سے بڑھ کر وہ عجیب سی متلی، جیسے صبح اٹھتے ہی پیٹ بھاری ہو، سر چکرائے اور تھکن جو چاہے کتنی ہی دیر سو لوں ختم نہ ہوتی۔ احسن نے میرے ہاتھ کو تھوڑا سا زور دے کر تھاما۔ ارم پلیز، کل ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کروا لو، میری تسلی کے لیے۔ اس کی آنکھیں نم سی ہو گئی تھیں، آواز میں نرمی کی وہ شدت تھی جو میرے اندر کے سارے حوصلے کو ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ میں نے دھیرے سے سر ہلایا اور پہلی بار خود سے بھی اعتراف کیا، ہاں، یہ صرف حادثے کا اثر نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ کیا یہ مجھے بھی کل ڈاکٹر ہی بتانے والی تھی؟ اگلے دن ہم ڈاکٹر فوزیہ کے کلینک میں تھے، میں اور امی ساتھ تھے۔ احسن باہر ویٹنگ روم میں بیٹھا تھا۔ ارم بیٹا، مکمل ٹیسٹ کر لیتے ہیں، حادثے کے بعد جسم پر کچھ اثرات ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ کی آواز ہمیشہ کی طرح دھیمی اور شائستہ تھی، لیکن آج اس میں ایک اضافی سنجیدگی کا رنگ بھی تھا۔ میں خاموشی سے سر ہلا کر لیٹ گئی۔ نرس نے آہستگی سے میری آستین اوپر کی، ٹھنڈی روئی سے بازو صاف کیا اور خون کا نمونہ لیا۔ ہاتھ میں ہلکی سی چبھن ہوئی، لیکن دل پر اس سے کہیں زیادہ بوجھ تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کی ٹھنڈی جل جب میرے پیٹ پر لگی تو جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ مشین کی بیپ بیپ کی آوازوں میں میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں چھت کی طرف دیکھتی رہی، جیسے جواب چھت پر لکھا ہوگا۔ چند لمحے بعد جب سب معائنے مکمل ہو گئے تو ڈاکٹر فوزیہ نے رپورٹس کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ان کی پیشانی پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی، اور پھر وہ ایک بار مجھے دیکھتی، پھر رپورٹس کی طرف پلٹتی۔ میرا دل سینے میں زور سے دھڑکنے لگا۔ امی میرے پہلو میں بیٹھی تھی، ان کی انگلیاں دوپٹے کا پلو بار بار مروڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے آخر کار نظریں مجھ پر جمائیں اور آہستگی سے بولی، ارم، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میری سانس اٹک سی گئی، گلا خشک ہو گیا۔ جی ڈاکٹر، میری آواز بمشکل نکلی۔ میں نے بے اختیار اپنے دوپٹے کا کونا مٹھی میں جکڑ لیا۔ ڈاکٹر نے پل بھر توقف کیا، پھر سنجیدگی سے کہا، ارم، آپ حاملہ ہیں۔ ایک لمحے کو وقت جیسے رک گیا، میری پلکیں جھپکنا بھول گئیں، آنکھیں حیرت میں پھیل گئیں، میری سماعت جیسے بند ہو گئی ہو۔ مجھے لگا یہ الفاظ سننے میں غلطی ہو رہی ہے۔ میرے ہونٹ خود بخود پھڑ آئے، آواز رند گئی۔ کیا؟ ڈاکٹر فوزیہ نے میرے چہرے کا رنگ دیکھا اور آواز میں اور نرمی لائی۔ جی، آپ تقریباً 6 ہفتے کی حاملہ ہیں۔ 6 ہفتے؟ میرے اندر جھٹکے کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، جیسے خود کو تسلی دینا چاہ رہی ہوں کہ یہ سب سچ نہیں ہے۔ امی کا چہرہ یکا یک زرد پڑ گیا تھا، ان کے لب کپ کپا گئے۔ وہ بمشکل بولی، ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو یقین ہے میری بیٹی تو غیر شادی شدہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر فوزیہ نے پیشہ ورانہ انداز سے سر ہلایا۔ جی، ٹیسٹ بالکل واضح ہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میری سانس جیسے رکنے لگی تھی۔ میں نے لرزتے ہوئے دوپٹے کا پلو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ذہن میں تصویریں ایک کے بعد ایک گردش کرنے لگیں۔ احسن کی قربتیں، منگنی کے بعد ہم اکثر جذبات میں بہہ جاتے تھے۔ احسن کا میرا ہاتھ تھامنا، کبھی مدہوشیوں میں جھک جانا، کبھی تنہائی میں لمبے بوسے، اس کے ہاتھوں کا میری کمر پر رکنا، کبھی میرا چہرہ اس کے کندھے میں چھپانا۔ ہم دونوں کی قربتیں کبھی مکمل ازدواجی تعلق تک نہیں پہنچی تھیں، لیکن کیا جذبات کی شدت میں ہم بہت قریب آ چکے تھے، اتنے قریب کہ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ کیا یہی وجہ تھی؟ کیا انہی لمحوں میں کوئی ایسی لغزش ہوئی تھی جس کا ہمیں اندازہ بھی نہ ہوا؟ ڈاکٹر فوزیہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ارم بیٹا، میں جانتی ہوں یہ خبر سن کر آپ کو صدمہ ہوا ہوگا، لیکن آپ کی صحت اور صورتحال دیکھ کر یہ ضروری ہے کہ ہم سچائی کا سامنا کریں۔ آپ چاہیں تو ہم مزید رہنمائی دے سکتے ہیں،
کہ آپ کو آئندہ کیا قدم اٹھانا چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ حاملہ ہیں۔ میں نے آہستگی سے آنکھیں موند لیں، میرے ہاتھ آپس میں جکڑ گئے، ناخن ہتھیلی میں پیوست ہونے لگے۔ احسن، میری سانس ٹوٹتی ہوئی نکلی۔ میں احسن کو یہ سب کیسے بتاؤں گی؟ اس کی آنکھیں، وہ امید، وہ محبت، کیا وہ یہ صدمہ سن سکے گا؟ کیا وہ مجھے سمجھے گا؟ یا میری پلکوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ امی کی کپکپاتی انگلیاں میرے کندھے پر آ کر رکی۔ مجھے لگا زمین میرے قدموں تلے کھسکنے لگی ہے۔ احسن، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میری آواز کپکپا رہی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں بار بار آپس میں الجھ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، بال کچھ بکھرے ہوئے، آنکھوں میں تھکن اور محبت، لیکن میں جانتی تھی آج جو میں کہنے جا رہی ہوں وہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ارم، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ احسن نے بے چینی سے پوچھا۔ میرے چپ رہنے پر وہ تھوڑا سا آگے جھکا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ احسن، میں نے بمشکل الفاظ چبائے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ میں حاملہ ہوں۔ احسن کی انگلیاں جیسے میرے ہاتھ سے پھسل گئیں، آنکھیں پھیل گئیں، سانس جیسے رک سا گیا۔ کیا؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری پلکیں جھک گئیں، دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں خود نہیں جانتی، شاید ہماری کچھ قربتیں۔ الفاظ ٹوٹ رہے تھے، آواز بھیگ رہی تھی۔ احسن دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا، لمبی سانس لی، پھر خاموش ہو گیا۔ اگلے چند دنوں میں پتہ نہیں یہ خبر کیسے پھیلی، شاید کلینک میں کسی نے سن لیا تھا، یا شاید گھر والوں میں کسی کی زبان پھسل گئی تھی۔ محلے کی گلیوں میں، خاندان کی محفلوں میں اور جاننے والوں کے واٹس ایپ گروپس میں ہم موضوع بن چکے تھے۔ دبی دبی سرگوشیاں، چھپی چھپی نظریں اور وہ جملے جو کبھی براہ راست نہیں کہے جاتے لیکن دل پر چھری کی طرح لگتے تھے۔ غیر شادی شدہ بیٹی کے ساتھ یہ کیسا حادثہ ہو گیا؟ ارم تو سیدھی سادی تھی، کب بگڑ گئی؟ کسی کو خبر ہی نہ ہوئی؟ احسن کے ساتھ منگنی کے نام پر کچھ اور ہی چل رہا تھا شاید۔ اب نکاح کا کیا ہوگا؟ عزت کہاں بچی؟ امی کا چہرہ دن بدن زرد پڑتا جا رہا تھا، ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے گہرے ہو گئے تھے۔ وہ ہر وقت دوپٹے کے کنارے کو انگلیوں میں لپیٹے رکھتی اور آنے والوں کے سامنے سر جھکائے رکھتی۔ ابو، انہوں نے تو جیسے مکمل چپ کی چادر اوڑھ لی تھی۔ کئی دن گزر گئے، انہوں نے نہ مجھ سے نظر ملائی نہ کوئی بات کی۔ میں جب بھی قریب سے گزرتی وہ نظریں دوسری طرف موڑ لیتے۔ دل میں ایک کسک سی اٹھتی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ اور احسن، وہ اب بھی آتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں تھا جو کبھی میری ایک مسکراہٹ پر کھل اٹھتا تھا، جو میرے ہاتھ تھام کر حوصلہ دیا کرتا تھا۔ اب وہ چپ تھا، آ کر وہ بس صوفے پر بیٹھتا اور نظریں فرش پر گاڑ دیتا، میری باتوں پر بمشکل مسکراتا، زیادہ تر بس سر ہلا دیتا، لیکن اس کی ان گہری سیاہ آنکھوں میں کہیں اندر کی ٹوٹ پھوٹ، الجھن اور بے بسی چھپی رہتی تھی۔ کبھی کبھی میں دیکھتی جیسے کوئی بے چینی اسے اندر ہی اندر چاٹ رہی ہو۔ ایک شام جب امی کچن میں تھیں اور ابو مسجد گئے تھے، ہم دونوں لاؤنج میں خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے آہستہ سے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، احسن، تم مجھ سے ناراض ہو؟ مجھ پر شک ہے تمہیں؟ وہ چونک گیا، جیسے میں نے اچانک اسے کسی گہری سوچ سے نکالا ہو۔ اس کی بھویں ہلکی سی سکڑی، پھر اس نے بمشکل ایک دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ نہیں ارم، میں تمہیں جانتا ہوں، مجھے تم پر شک نہیں، بس دنیا جو کچھ کہہ رہی ہے وہ میرے کانوں میں زہر گھول رہا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہماری محبت پر دنیا کا کیا اثر؟ تم تو ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے پر یقین کرتے ہیں۔ احسن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یقین ہے ارم، لیکن میرا دل ٹوٹ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ تم یہ سب تنہا جھیل رہی ہو اور میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ میں نے بھیگی پلکوں سے کہا، احسن، تم بس میرا ساتھ دو، ہم دونوں سچ جانتے ہیں، سچ کبھی ہار نہیں سکتا۔ احسن نے میرا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ارم، دنیا جو چاہے سمجھے، ہم اپنا راستہ خود چنیں گے۔ لیکن میں جانتی تھی، ہم دونوں اندر سے ٹوٹنے لگے تھے۔
ارم سیدھی طرح سچ بتا دو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، جھوٹ مت بولنا۔ ابو کی آواز پہلی بار اتنی بلند سنی تھی۔ ہم سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، امی، ابو، تائی جان اور احسن بھی، جو خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ حمل کیسے ہوا؟ نکاح سے پہلے؟ لوگ ٹھیک ہی باتیں بنا رہے ہیں، تائی جان نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہماری ناک کٹ گئی ہے محلے میں، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل فولاد ہو چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے پانی کا گلاس رکھا، گہرا سانس لیا اور پھر پہلی بار سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میری آواز دو ٹوک تھی۔ سب چونک گئے۔ امی کی پلکیں لرزی۔ احسن نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ آپ سب میری بات سن لیں، میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے کبھی احسن کے ساتھ وہ حد پار نہیں کی جسے گناہ کہتے ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ قرآن کی قسم مجھے خود نہیں معلوم یہ کیسے ہوا۔ ہاں، ہماری قربت تھی، جذبات تھے، لیکن ہم نے نکاح سے پہلے کبھی وہ قدم نہیں اٹھایا۔ ابو کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن چہرہ سخت۔ ارم، تم کہہ رہی ہو کہ تم پاک دامن ہو، تو پھر یہ بچہ؟ میں نے لب کاٹ کر خود کو سنبھالا۔ ابو، میں نے آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دیا اور آج بھی نہیں دوں گی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے آپ کے یقین کی قسم۔ احسن نے کرسی پیچھے کھسکائی اور آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آ کر میرے برابر میں بیٹھ گیا، میری طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ احسن کی آواز پرعزم تھی۔ ارم سچ کہہ رہی ہے، ہم دونوں نے کبھی وہ حد پار نہیں کی۔ ہمارا رشتہ محبت کا تھا، عزت کا تھا۔ اگر آج یہ بچہ ہے تو ہم خود حیران ہیں، لیکن ارم بے قصور ہے۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے لپک کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دینا، ماں ہوتے ہوئے بھی تجھ پر شک کیا۔ تائی جان کا چہرہ سخت تھا لیکن وہ خاموش ہو گئیں۔ ابو نے کرسی سے اٹھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارم، اگر تم سچ کہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ احسن نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ہم دونوں سچ پر ہیں ارم، اب چاہے جو طوفان آئے ہم ساتھ رہیں گے۔ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ میری سچائی نے میرا ساتھ دیا تھا۔ ہمیں سچ جاننا ہے احسن، مجھے سکون تبھی ملے گا جب معلوم ہوگا یہ سب ہوا کیسے، میں نے پختگی سے کہا۔ احسن نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگلے دن احسن کے ایک دوست ڈاکٹر شجاع کی مدد سے ہم نے مشورے کے لیے ڈاکٹر زبیر صاحب سے ملاقات کی۔ کلینک میں ہم دونوں ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر زبیر سنجیدہ اور نرم لہجے والے شخص تھے۔ ارم بیٹا، احسن، میں آپ دونوں کی بات سن چکا ہوں۔ یہ معاملہ بظاہر غیر معمولی ہے لیکن مکمل ناممکن نہیں، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم سمجھنا چاہتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوما میں رہتے ہوئے حمل ٹھہر جائے جبکہ کسی قسم کی یادداشت یا رضامندی نہیں؟ احسن نے دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر زبیر نے دونوں ہاتھ میز پر جوڑ لیے۔ دیکھیں بیٹا، میڈیکل سائنس میں کوما کے دوران مریض کا جسم بالکل ساکت ہوتا ہے لیکن وہ زندہ ہوتا ہے۔ ہاسپٹلز میں مریض کی مکمل ذمہ داری نرسنگ سٹاف اور میڈیکل ٹیم پر ہوتی ہے۔ وہ لمحہ بھر رکے، پھر نرمی سے گویا ہوئے۔ بدقسمتی سے دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں جہاں کوما میں موجود خواتین مریضوں کے ساتھ نرسنگ سٹاف یا دیگر افراد کی بدنیتی یا غفلت کی وجہ سے زیادتی ہوئی اور مریضہ کو خبر تک نہ ہوئی۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی، احسن کی مٹھی بھینج گئی۔ ڈاکٹر زبیر نے آہستہ سے بات جاری رکھی۔ یہ ناممکن نہیں، خاص طور پر اگر ہاسپٹل میں نگرانی کمزور ہو یا وارڈ میں عملہ بدنیت ہو۔ آپ کی طبی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ حمل کی مدت وہی ہے جب آپ کوما میں تھی، اس لیے ہم اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ احسن نے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہم اس کی تصدیق یا تحقیقات کروا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر زبیر نے اثبات میں سر ہلایا۔ جی، آپ چاہیں تو پولیس کمپلینٹ، ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن انکوائری اور DNA ٹیسٹ کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ حمل کس کا ہے اور جرم ہوا ہے یا نہیں۔ میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ احسن نے آنکھیں موند لیں۔ سچائی تک پہنچنے کی راہ لمبی تھی اور کانٹوں بھری، لیکن میں تیار تھی۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں تمام قانونی اور میڈیکل اقدامات کی مکمل فہرست دیں، ہم یہ سفر شروع کرنا چاہتے ہیں۔ احسن کی آواز میں اعتماد تھا۔
میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی موجودگی میرے حوصلے کا سہارا تھی۔ ڈاکٹر زبیر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ دونوں کی ہمت کی میں قدر کرتا ہوں۔ اگر آپ کی نیت سچ پر ہے تو حقیقت ضرور سامنے آئے گی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ اب ہم سچ کے سفر پر نکل چکے تھے۔ لیکن احسن بدل گیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ کم بول رہا تھا، نگاہیں چراتا تھا اور ہماری ملاقاتوں میں عجیب سا خلا آ گیا تھا۔ میں جانتی تھی یہ سچ کی تلاش کی تھکن نہیں تھی، یہ شک کی دھن تھی جو اس کے دل پر چھا چکی تھی۔ امی میرے پاس آ کر بیٹھیں، ہاتھ تھاما۔ بیٹا، احسن تمہیں چاہتا ہے لیکن وہ بھی انسان ہے، اس پر جو گزر رہی ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ مرد کی غیرت اور محبت اکثر آپس میں الجھتی ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کیں۔ امی میں سمجھتی ہوں لیکن یہ خاموشی مجھے کھا رہی ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اب وہ بھروسہ نہیں دکھتا جو کبھی تھا۔ اگلے دن میں احسن کے گھر گئی۔ دروازہ احسن کی امی نے کھولا۔ ان کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ وہ صحن میں ہے، شاید تم سے بات کرے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ میں آہستہ قدموں سے صحن میں پہنچی۔ احسن نیم کے درخت کے نیچے کھڑا تھا، اس کی نظریں زمین پر تھیں۔ میں نے ہمت کر کے آواز دی، احسن۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، نظریں فوراً ہٹا لیں۔ احسن، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، سچ سچ بتاؤ، تمہارے دل میں شک آ گیا ہے مجھ پر؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں جو زبان کہنے سے ڈر رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا، خود کو سنبھالا۔ احسن، اگر تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی شک ہے تو بتا دو، میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی، میں نے سچ بولا ہے اور اس پر قائم ہوں، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، تم آزاد ہو۔ میری آواز مضبوط تھی لیکن دل لرز رہا تھا۔ احسن کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی، شاید پچھتاوے کی، شاید کمزوری کی۔ میں پلٹ گئی۔ قدم قدم پر دل کہہ رہا تھا کہ وہ آواز دے گا، روکے گا، لیکن پیچھے سے خاموشی ہی ملی۔ اس رات میں نے پہلی بار احسن کی محبت کو خدا کے حوالے کر دیا۔ یا تو وہ لوٹے گا یا بچھڑ جائے گا، لیکن میں خود کو سچ کی راہ میں کمزور نہیں پڑنے دوں گی۔ جب طوفان آتا ہے تو صرف درخت نہیں جھکتے، جڑیں بھی لرز جاتی ہیں۔ میرا دل اور میری روح دونوں لرز رہے تھے۔ امی سر جھکائے بیٹھ کے کونے پر بیٹھی تھی، ابو کی پیشانی پر مستقل شکنیں تھیں۔ گھر میں جیسے سناٹا ٹھہر گیا تھا، نہ ٹی وی چلتا تھا، نہ فون، نہ کسی کے کہے گونجتے تھے۔ امی ابو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں قسم کھاتی ہوں۔ میری آواز میں لرزش تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لب سلے ہوئے تھے۔ ابو نے آہستہ سے کہا، بیٹا، ہم تمہاری بات پر یقین رکھتے ہیں لیکن باہر کی دنیا صرف باتوں پر نہیں، ثبوتوں پر یقین کرتی ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن ہمارے کندھے جھک چکے ہیں۔ میں نے چادر سر پر لی اور صحن کے بیچ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں سچ پر ہوں، تو میرا مددگار ہے۔ لوگ الزام لگائیں گے، پتھر برسائیں گے، لیکن میں نہیں ٹوٹوں گی، میں اپنی سچائی پر کھڑی رہوں گی۔ اگلے دن میری سہیلی مہوش میرے پاس آئی۔ ارم، تم ہاسپٹل کی رپورٹس کیوں نہیں دکھاتی سب کو؟ ڈی این اے ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتی؟ کم از کم اپنے لیے انصاف کی راہ تو ہموار کرو۔ میں نے تلخ مسکراہٹ سے کہا، مہوش، یہ سچائیاں بھی تب مانی جاتی ہیں جب ماننے والے دل کے کان کھولیں۔ یہاں تو کان بند، نظریں جھکی ہوئی ہیں، بس زبانیں چل رہی ہیں۔ رات کو امی میرے پاس آ کر لیٹ گئیں، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، بیٹا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہمارا سر جھکا ہے لیکن ہم ٹوٹے نہیں، تم ہمت رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے امی کی گود میں سر رکھ دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ صبر کے تھے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، لوگ جو کہیں، دنیا جو سوچے، میں اس جنگ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں اپنی سچائی کو ثابت کر کے رہوں گی، چاہے قیمت جو بھی ہو۔ سچائی کا راستہ کبھی ہموار نہیں ہوتا لیکن روشنی اسی طرف سے آتی ہے۔ اگلے روز ہم تینوں، میں، ابو اور مہوش، تھانے کے باہر کھڑے تھے۔ میرے ہاتھ میں ہاسپٹل کی پرانی رپورٹس تھیں۔ ابو کی پیشانی پر فکر کی لکیریں اور مہوش کی آنکھوں میں ہمت کا دیا جل رہا تھا۔ ابو نے آہستہ سے کہا، چلو بیٹا، قدم پیچھے نہ ہٹے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم تھانے میں داخل ہوئے۔ انسپکٹر عامر نے آنکھوں میں سنجیدگی لیے ہمیں دیکھا۔ جی، کیا مسئلہ ہے؟ ابو نے مختصر لیکن مضبوط لہجے میں ساری روداد سنائی۔ انسپکٹر عامر نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، بیٹی،
تمہیں یقین ہے کہ تمہارے ساتھ کوما کے دوران کچھ ایسا ہوا ہے؟ میں نے مضبوط آواز میں کہا۔ جی سر، میں 100% یقین سے کہہ رہی ہوں۔ میں بے گناہ ہوں اور مجھے انصاف چاہیے۔ انسپکٹر عامر نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، ہم ہاسپٹل کی انتظامیہ کو خط لکھیں گے۔ وہاں کا CCTV فوٹیج، نرسنگ سٹاف کی حاضری، ریکارڈ اور شفٹ ڈیوٹی لسٹ منگوائیں گے۔ تمہیں بھی بیان ریکارڈ کروانا ہوگا۔ 2 دن بعد ہم سول ہاسپٹل پہنچے۔ ہاسپٹل کی سفید دیواریں، مریضوں کی قطاریں اور ڈاکٹروں کی مصروف چال میں آج میرے دل کی دھڑکن شامل تھی۔ ڈاکٹر زبیر، وہی نیورو سرجن جو میرے علاج میں شامل تھے، انہوں نے ہمیں کانفرنس روم میں بلایا۔ ارم بیٹا، میں تمہاری طبیعت کی بحالی پر خوش ہوں، لیکن یہ بہت سنجیدہ الزام ہے۔ ہم مکمل تعاون کریں گے۔ ان کے ساتھ 2 نرسز، ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹر اور انسپکٹر عامر بھی موجود تھے۔ انسپکٹر عامر نے سوالات شروع کیے۔ کون کون ارم کی نائٹ شفٹ پر تھا؟ کس نے دستخط کیے تھے مریض کے روزانہ چیک اپ پر؟ CCTV ریکارڈ کہاں ہے؟ نرس شیریں، جو میری فائلوں کی انچارج تھی، اس کے چہرے پر ہلکی گھبراہٹ دکھائی دی۔ ڈاکٹر زبیر نے محسوس کیا۔ شیریں، اگر تمہیں کچھ یاد ہے یا کوئی مشکوک حرکت نظر آئی تو بتاؤ، یہ سچ سامنے لانے کا وقت ہے۔ شیریں نے پسینہ ماتھے پر صاف کیا اور کہا، سر، میں نے ایک رات دیکھا تھا کہ وارڈ بوائے عمران بلا اجازت ICU میں داخل ہوا تھا۔ میں نے سمجھا وہ دوائی چیک کر رہا ہے یا مریض کی فائل دیکھنے آیا ہے، لیکن اب یاد آیا کہ وہ کافی دیر تک اندر رہا، معمول سے زیادہ وقت۔ انسپکٹر عامر کی نظریں تیز ہو گئیں۔ کرسی سے پیچھے ہوتے ہوئے انہوں نے میز پر پڑے قلم کو انگلیوں سے گھمایا اور گہری آواز میں کہا، عمران کہاں ہے؟ اسے فوراً بلاؤ۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے سینے میں گونجنے لگی۔ شاید سچائی کا کوئی سرا ملنے والا تھا، وہ سچ جو میرے اندیشوں میں تو تھا، مگر میں خود اسے زبان دینے سے گھبرا رہی تھی۔ انسپکٹر عامر نے آہستہ سے میری طرف دیکھا۔ بیٹی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو بھی چھپا ہے سامنے آئے گا۔ میں نے ہونٹ بھینچ کر سر ہلایا۔ آپ جو بھی ہو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے زمین ہل جائے یا آسمان گر پڑے۔ انسپکٹر عامر کی آنکھیں وارڈ بوائے عمران کی تلاش میں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ 15 منٹ بعد عمران اندر داخل ہوا۔ درمیانہ قد، سیاہی مائل رنگت، مرجھایا ہوا چہرہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی جو وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ انسپکٹر عامر نے آگے جھک کر کرسی کی پشت سے بازو ٹکایا اور گہری آواز میں پوچھا، عمران، تمہیں معلوم ہے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ عمران کی نظریں تیزی سے ادھر ادھر بھاگنے لگیں، کبھی چھت، کبھی دروازہ۔ سر، میں نہیں جانتا۔ انسپکٹر عامر نے نرس شیریں کے بیان کا حوالہ دیا، پھر 2 CCTV فوٹیج اسکرین پر چلوائیں۔ ہم سب کی نظریں اسکرین پر جم گئیں۔ پہلی ویڈیو میں خود نظر آئی، بے سدھ، نڈھال، مشینوں سے جڑی ہوئی، چہرہ زرد، جسم ساکت، بے ہوشی کی گہری کیفیت میں۔ اور پھر دوسری ویڈیو میں ایک سایہ آتا دکھائی دیا، وارڈ بوائے عمران۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا، ادھر ادھر دیکھا اور پھر میرے بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے بعد اگلے تقریباً 55 منٹ کی ریکارڈنگ میں وہ کمرے کے اندر موجود رہا، بغیر کسی واضح طبی ضرورت کے۔ کیمرے کی زاویہ بندی میں سب کچھ صاف نہیں تھا، لیکن عمران کے جھکنے، بار بار میرے بیڈ کی سمت جھولنے اور کچھ حرکات سے واضح تھا کہ معاملہ محض دوا یا معائنے کا نہیں تھا۔ میرے حلق میں خشکی اتر گئی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مڑ گئیں۔ انسپکٹر عامر نے ویڈیو روک دی اور عمران کی طرف گھورتے ہوئے بولا، عمران، تمہیں کیا لگتا ہے ہم سمجھ نہیں رہے کہ تم کیا کر رہے تھے؟ تم خود سمجھ رہے ہو، یہ فوٹیج کیا بتا رہی ہے؟ عمران کی رنگت جیسے لمحہ بلمحہ زرد ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی، ہاتھ کپ کپایا اور وہ اچانک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آنکھیں زمین میں گڑ گئیں، پیشانی پر موٹے پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ انسپکٹر عامر کی آواز میں اب سختی تھی، ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دو عمران، اب کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ حرکت ہے جس کا نہ دنیا معاف کرے گی نہ قانون۔ عمران نے بمشکل سر اٹھایا، اس کی آنکھیں نم تھیں، چہرے پر خوف اور شرمندگی کی ملی جلی جھلک۔ چند لمحوں بعد اس نے سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ ابو، میں ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی،
यह हकीकत शायद उनके लिए एक और सदमा बनने वाली थी, लेकिन मुझे मालूम था अब ये सच दबने वाला नहीं। इंस्पेक्टर आमिर की नज़रें बदस्तूर इमरान पर थीं। डॉक्टर ज़ुबैर ने बेचैन होकर कुर्सी की पुश्त संभाली। इंस्पेक्टर आमिर ने कागजात मेज़ पर पटके। इमरान, अब ज़ुबान खोलो, तुम पर शक मजबूत है, खुद बता दो वरना तफ्तीश का तरीका बदल जाएगा। इमरान का रंग फक हो गया, उसकी पेशानी पर पसीना झलकने लगा और फिर वो टूट गया। सर, गलती हो गई मुझसे, मैं रात को अकेला था, इरम को देखकर दिल फिसल गया। बस एक बार की थी वो हरकत, मुझे माफ़ कर दे सर, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। मेरे वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई, मेरी चादर सिरक गई, आंखों में धुंध छा गई। अप्पू ने फौरन मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा मजबूत रहो। इंस्पेक्टर आमिर की आवाज़ गूंजी। इमरान, तुम्हें अभी और इसी वक्त हिरासत में लिया जा रहा है, रेप, गैर फितरी फेल और तिब्बी अमले की गैर जिम्मेदारी के खिलाफ वर्जी के तहत। पुलिस एहलकारों ने इमरान के हाथों में हथकड़ी डाल दी। उसकी आंखों में खौफ और पछतावा दोनों झलक रहे थे। वो मुझसे नजर नहीं मिला पा रहा था। मेरे जहन में एक लम्हे को धुंध छा गई। याद आया वो वक्त जब मैं कोमा में थी, बेहिस्सो हरकत, और ये शख्स मेरी बेबसी का फायदा उठा रहा था। मेरे पेट पर हाथ किया उस बच्चे पर जो उस जुल्म की अलामत था। इंस्पेक्टर आमिर ने नरम लहजे में कहा, बेटी, हमने तुम्हें इंसाफ का रास्ता दिखाया है, अब अदालत में हम मजबूत केस पेश करेंगे। तुम बहादुर हो, बहुत बहादुर। मैंने चादर संभाली, आंसू साफ किया और दिल में कहा, क्या अल्लाह, मैंने सच पा लिया। अब मुझे हौसला दे कि मैं इस हकीकत को झेल सकूं। वो 3 दिन तक नहीं आया, ना कोई कॉल, ना कोई पैगाम। वो एहसन जो रोज सुबह मेरे दरवाजे पर खड़ा होता था, आज मुकम्मल खामोश था। महविश मेरे पास बैठी थी। इरम, एहसन शायद वक्त मांग रहा है। मर्दों का दिल भी टूटता है, मगर वो रोते नहीं, छुप जाते हैं। मैं उसे मजबूर नहीं करूंगी महविश, ये वक्त उसकी आजमाइश है। मोहब्बत सच्ची है तो लौट आएगा, वरना किस्मत का लिखा समझूंगी। चौथे दिन शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। एहसन खड़ा था, आंखें लाल, बाल बिखरे, चेहरा थका हुआ। उसने आहिस्ता से कहा, इरम, बाहर चलें। मैंने चादर संभाली और हम खाली पार्क में आकर बैठे। कुछ देर खामोश रही, फिर एहसन की आवाज़ कानों में पड़ी, इरम, मैं बिखर गया हूँ। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक जंग चल रही है। एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ इज्जत, ख़ानदान, माशरा। लोग कहेंगे मैंने किसी और का गुनाह कबूल किया। मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ, लेकिन दुनिया मेरे किरदार पर सवाल उठाएगी। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने आहिस्ता से कहा, एहसन, तुम्हें हक है सोचने का। मैंने तुम पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन जो फैसला करो वो खौफ के बगैर करो। एहसन की मुट्ठी भींच गई। इरम, मैं 3 दिन अपने दिल से लड़ा हूँ, और अब मुझे समझ आया है कि मोहब्बत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, रूह की होती है। तुम मेरे दिल की रफ़ीक हो। तुम्हारी पाकीज़गी पर शक करना मेरे रब की नेमत का इनकार है। मैं साथ दूंगा, दुनिया जो भी कहे। मैं तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारे सच का साथ दूंगा, क्योंकि तुम कमज़ोर नहीं, तुम इस सदी की सबसे बहादुर लड़की हो। मेरे आंसू बेसाख्ता बह निकले। एहसन ने आहिस्ता से मेरा हाथ थाम लिया। हमारे दरमियान सिर्फ खामोशी नहीं, एतमाद का पुल बन चुका था। मोहब्बत का असल मतलब यही है, जब सब छोड़ जाएं तब हाथ थामने वाला कोई हो। जब सच और मोहब्बत एक साथ खड़े हों तो दुनिया की आवाज़ें खुद ब खुद दब जाती हैं। अगली सुबह अम्मी ने दरवाज़ा खोला और कहा, इरम, एहसन के अब्बू और वो दोनों आए हैं, नीचे तुम्हें बुला रहे हैं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने चादर संभाली और महविश के हमरा नीचे आई। सहन में अब्बू, अम्मी, मोहल्ले की चंद खवातीन और कुछ करीबी रिश्तेदार बैठे थे। एहसन के वालिदैन भी मौजूद थे। एहसन पुरसकून चेहरा लिए खड़ा था। सबकी नज़रें हम दोनों पर थीं, लेकिन एहसन की आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। एहसन ने आगे बढ़कर ऊंची आवाज़ में कहा, आज मैं सबके सामने ऐलान करता हूँ, इरम बेगुनाह है। मैंने खुद उसकी सच्चाई देख ली है, सुना है, समझा है। मैं उसके माजी का नहीं, उसकी बहादुरी का गवाह हूँ। मैं इरम से निकाह करना चाहता हूँ, बगैर किसी शर्त, बगैर किसी शक के। मैं जानता हूँ कि दुनिया बातें बनाएगी, लेकिन
میرا ایمان ہے کہ حق پر ڈٹنے والوں کو رب تنہا نہیں چھوڑتا۔ ارم میری عزت ہے اور انشاءاللہ میری زندگی بھی بنے گی۔ ابو کی آنکھوں میں نمی چمک اٹھی۔ وہ اٹھے، احسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم نے مردانگی کی اصل پہچان دکھائی ہے۔ ہم تمہیں اپنی بیٹی خوشی خوشی دیتے ہیں۔ اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے۔ امی کے آنسو بہہ نکلے۔ مہوش نے میرے ہاتھ دبا دیے۔ سب نے کہا، واہ یہ ہوتی ہے اصل محبت۔ احسن میری طرف آیا، ارم کیا تمہیں میرا فیصلہ قبول ہے؟ میری آنکھوں میں نمی تھی، دل میں سکون۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ احسن یہ نکاح صرف 2 دلوں کا نہیں، 2 سچائیوں کا بھی ہوگا۔ میں تمہاری محبت کی لاج رکھوں گی۔ احسن کی والدہ نے میری امی کے گلے لگ کر کہا، بہن آج ہمیں اپنی بہو نہیں بیٹی مل رہی ہے۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ میں نے اور احسن نے دل میں طے کیا، ہم نہ صرف اپنی زندگی سنواریں گے بلکہ اس کیس کو منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ میرے جیسے اوروں کو بھی انصاف مل سکے۔ جب پہلی بار میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور مقدس لمحہ بن گیا۔ احسن جو میری حمایت میں ہمیشہ کھڑا رہا تھا، آج میری اولاد کے سامنے کھڑا تھا، اور اسی کے چہرے پر وہ محبت، وہ سکون تھا جو صرف ایک والد کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ یہ بچہ ہمارے لیے ایک معجزہ تھا، اور احسن نے پہلی بار میرے بیٹے کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، یہ تمہاری محبت کا تحفہ ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور کوئی بھی سماجی طوفان ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ ہم نے شرعی حالت کے مطابق رسمی طور پر بچے کی پیدائش کے بعد شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ نکاح کی تیاریوں کے دوران احسن ہمیشہ میرے ساتھ تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے دل میں ایک نیا عزم کیا، ہم ہر دکھ اور درد کو محبت میں بدل دیں گے۔ ہم نے سادگی سے شادی کی۔ خاندان کے افراد، چند قریبی دوست اور احسن کے والدین ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہمارے نکاح کی رسومات مکمل ہوئیں اور میں نے احسن کو اپنے شریک حیات کے طور پر قبول کیا تو ہم دونوں کی آنکھوں میں محبت اور سکون کا سمندر تھا۔ احسن نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب جب تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تب ہم دنیا کی کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ نہ صرف ہمارا رشتہ بلکہ ہماری زندگی کی ایک نئی حقیقت کی شروعات تھی۔ ہمارے بچے کی پیدائش نے ہماری محبت کو مزید مضبوط کیا تھا، اور اب ہماری شادی نے ہمیں مکمل کر دیا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ثابت کیا کہ جب سچائی اور محبت کا راستہ اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ ہمارے بچے کی موجودگی ہمارے رشتے کا نقطۂ آغاز تھا۔